वेलकम टू बजट बॉस। ये वो जगह है जहां हम पैसे, कामयाबी और कारोबार की नफ्सियात को बहुत ही आसान अंदाज में समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। ऐसा ही है। और जो लोग वाकई माली आज़ादी चाहते हैं उन्हें आज की इस गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि आज हम उन राजों की बात करेंगे जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। और आज का हमारा मौजू एक बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के नोट्स पर मबनी है। सही। हमारा मिशन ये है कि आज हम अमीर और गरीब की सोच के उस फर्क को बिल्कुल बेनकाब कर दें। हाँ, और जब हम इन नोट्स को देखते हैं तो सबसे ताकतवर बात जो सामने आती है वो ये है कि कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ किसी बड़ी डिग्री या रस्मी तालीम से नहीं है। मतलब एक बंदा सारी जिंदगी बहुत सख्त मेहनत करता है लेकिन फिर भी पैसों की तंगी का शिकार रहता है। बिल्कुल, जबकि हम देखते हैं कि दूसरा इंसान जिसने शायद उतनी मेहनत भी नहीं की होती वो एक बहुत बड़ी माशी सल्तनत खड़ी कर लेता है। यानी ये सब कुछ सिर्फ ज़हनियत या माइंडसेट का खेल है। 100%। असल मसला पैसे की कमी नहीं है, बल्कि सोच की कमी है। अगर हम अपनी माशी हालत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले सोच बदलनी पड़ेगी। अच्छा देखें, जरा तसव्वुर करें कि एक इंसान ट्रेडमिल पर पूरी रफ्तार से दौड़ा है, पसीने में शराबूर है, सांसें फूली हुई हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो नीचे देखता है तो वो वहीं का वहीं खड़ा है। उसने 1 इंच का भी फासला तय नहीं किया। ये बहुत जबरदस्त मिसाल है, क्योंकि मुआशरे की एक बहुत बड़ी अक्सरियत की माली जिंदगी बिल्कुल इसी ट्रेडमिल की तरह है। तो फिर वो कौन सी जंजीरें हैं जो हमें इस ट्रेडमिल से उतरने नहीं देती? चलें इस बात को थोड़ा खोलते हैं। जी, तो किताब के नोट्स के मुताबिक गरीब और अमीर जहनियत का सबसे बड़ा फर्क रोजमर्रा की गुफ्तगू में छुपा है। मतलब वो अल्फाज जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। मिसाल के तौर पर गरीब जहनियत हमेशा ये कहती है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और बस बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जो अमीर जहनियत है वो एक सवाल खड़ा करती है कि मैं ये अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। वो ये है कि ये सिर्फ अल्फाज का हेर फेर नहीं है, ये अल्फाज हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बदल देते हैं। मैं इसे हमेशा एक कंप्यूटर की तरह देखता हूँ। जब कोई कहता है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो ऐसा लगता है जैसे उसने अपने दिमाग को स्लीप मोड पर डाल दिया हो। अरे वाह, ये बहुत अच्छी तशबीह है। क्योंकि आसाबी लिहाज से हमारा दिमाग हमेशा तवानाई बचाने की कोशिश करता है। यानी वो काम से बचना चाहता है। हाँ, जब आप एक हतमी बात कह देते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग को मजीद कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एक तरह की ज़हनी सुस्ती है। और दूसरी तरफ जब हम पूछते हैं कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ तो हम दिमाग को एक मुश्किल सर्च क्वेरी दे रहे होते हैं। बिल्कुल, जिससे दिमाग हल तलाश करने पर मजबूर हो जाता है, और ये दिमाग के लिए एक जबरदस्त ज़हनी वर्जिश है। तो इस ज़हनी सुस्ती की वजह से ही हम उस ट्रेडमिल पर फंसे रहते हैं जिसे मुसन्निफ ने चूहों की दौड़ या रेट रेस का नाम दिया है। जी हाँ, और ये रैट रेस कोई मुआशी निज़ाम नहीं है, बल्कि ये खालिसतन इंसानी जज्बात का एक चक्कर है। अच्छा, यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुसन्निफ ने अपने बचपन का एक वाकया शेयर किया है। जब वो सिर्फ 9 साल का था तो उसे एक दुकान पर काम के लिए रखा गया। और उजरत क्या थी? सिर्फ 10 सेंट फी घंटा। हाँ, वो बच्चा कुछ ही दिनों में गुस्से से भर गया कि उसका इस्तेहसाल हो रहा है। लेकिन दर हकीकत उसे ये सिखाया जा रहा था कि लोग पैसों के लिए कैसे काम करते हैं। क्योंकि इस कहानी के पीछे 2 बहुत बुनियादी इंसानी जज्बात हैं जिन्हें खौफ और लालच कहा जाता है। मतलब? पैसे ना होने का खौफ इंसान को सुबह बिस्तर से उठकर काम पर जाने पर मजबूर करता है। सही। और फिर जब महीने के आखिर में तनख्वाह मिलती है तो दूसरी चीज हावी हो जाती है, यानी ख्वाहिश या लालच। फिर इंसान सोचता है कि चलो नया फोन ले लूं या कपड़े खरीद लूं। बिल्कुल, और जैसे ही वो पैसे खर्च होते हैं दोबारा वही खौफ आ जाता है। ये बिल्कुल गधे और गाजर वाली मिसाल है। वो जिसमें मालिक गधे के सामने गाजर लटका देता है। हाँ, गधा उस गाजर के पीछे भागता रहता है, लेकिन वो उसे कभी नहीं मिलती। और इसी तरह पैसा इंसानों के जज्बात को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूँगा। क्या एक महफूज नौकरी और बाकायदा तनख्वाह की ख्वाहिश करना कोई बुरी बात है? ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि मतलब हम सब ने बिजली के बिल देने हैं, घर का राशन लाना है, तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है,
مسئلہ تب آتا ہے جب ہم نوکری کو اپنے سارے مسائل کا حتمی حل سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک وقتی حل ہے؟ بالکل، نوکری دراصل ایک طویل مدتی مسئلے کا قلیل مدتی حل ہے۔ خوف انسان کو سوچنے نہیں دیتا، وہ صرف ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو یہاں مالیاتی تعلیم کی کمی ہمیں پھنسا دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اسی جال کو کاٹنے کے لیے ہمیں اثاثوں اور واجبات یعنی ایسٹس اور لائبلٹیز کے فرق کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اکاؤنٹنگ کی زبان تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ مصنف نے اسے بہت ہی سمپل رکھا ہے۔ اثاثہ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسے ڈالے۔ اچھا، اور واجبات وہ ہیں جو جیب سے پیسے نکالیں؟ بس اتنی سی بات ہے۔ امیر لوگ اثاثے بناتے ہیں اور درمیانہ طبقہ واجبات خریدتا ہے اور انہیں غلطی سے اثاثہ سمجھ لیتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو تھوڑا بڑے تناظر میں دیکھیں تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ جیسے ڈاکٹرز یا انجینئرز وہ بھی مالی مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہمارے اسکولوں میں پروفیشنل سکلز تو سکھائی جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کمائے ہوئے پیسے کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ صحیح، اور یہاں مجھے ایک بہت ہی متنازع مثال یاد آ رہی ہے۔ آپ گھر والی مثال کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، ہم سب یہی مانتے ہیں کہ اپنا ذاتی مکان سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ لیکن مصنف کے مطابق یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص مکان کے لیے قسطیں دے رہا ہے، ٹیکس اور مرمت پر پیسے لگا رہا ہے، اور اس مکان سے کوئی کرایہ بھی نہیں آ رہا۔ ہاں، تو ظاہر ہے وہ گھر اس کی جیب سے پیسے نکال رہا ہے، ڈال تو نہیں رہا۔ تو اس تعریف کے لحاظ سے وہ مکان اثاثہ نہیں بلکہ ایک خالص لائبلٹی ہے۔ بالکل۔ اب اگر آپ بینکس کے نظریے سے دیکھیں تو وہ مکان ایک اثاثہ ضرور ہے، لیکن مالک کا نہیں، بینک کا۔ ارے ہاں، کیونکہ وہ بینک کی جیب میں سود کی شکل میں پیسے ڈال رہا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنے کام سے کام رکھنے کا سبق ملتا ہے، یعنی مائنڈنگ یور اون بزنس۔ اس پر مجھے میک ڈونلڈز کے بانی رے کراک کی ایک بڑی زبردست کہانی یاد آ گئی۔ بتائیں۔ ایک بار انہوں نے کچھ اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا کاروبار کیا ہے؟ تو سب نے ہنس کر کہا کہ ظاہر ہے ہیمبرگر بیچنا۔ لیکن ان کا جواب کچھ اور تھا۔ بالکل، رے نے کہا کہ میرا کاروبار ہیمبرگر بیچنا نہیں، میرا کاروبار ریئل اسٹیٹ ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے پیشے اور کاروبار کے فرق کو سمجھنے کی۔ یعنی پیشے کے لحاظ سے آپ ایک بینکر یا انجینئر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا اصل کاروبار وہ اثاثے ہیں جو آپ پس منظر میں بنا رہے ہیں۔ صحیح۔ زیادہ تر لوگ تو ساری زندگی بس دوسروں کا کاروبار چمکانے کے لیے ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم خود اپنے اثاثے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی رکاوٹ سامنے آتی ہے جس کا ذکر ہم سب کو ڈراتا ہے، اور وہ ہے ٹیکس۔ ٹیکس کی تاریخ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ کو پتا ہے شروع میں کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، تو پھر یہ کیسے شروع ہوا؟ سیاست دانوں نے ایک رابن ہڈ نظریہ پیش کیا کہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو۔ عام لوگوں نے اس کی بہت حمایت کی۔ لیکن پھر وہ نظریہ الٹا پڑ گیا نا؟ بالکل، حکومتوں کی بھوک بڑھتی گئی اور آخرکار ٹیکس کا بوجھ اسی درمیانے طبقے پر آ گرا جس نے اس کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ تو اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر لوگ اس پہاڑی ٹیکس سے خود کو کیسے بچاتے ہیں؟ اس کا ایک ہی لفظ میں جواب ہے: کارپوریشنز۔ کارپوریشن؟ لیکن عام انسان تو یہ لفظ سن کر ہی ڈر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی عمارت اور ہزاروں ملازم ہوں گے۔ نہیں، حقیقت میں کارپوریشن صرف ایک قانونی فریم ورک ہے، ایک فائل ہے جو کسی وکیل کے دفتر میں رکھی ہوتی ہے۔ تو کیا ایک عام تنخواہ دار شخص بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بالکل، اور اس کا سارا جادو پیسوں کی ترتیب میں ہے۔ دیکھیں، ایک عام انسان پہلے کماتا ہے، پھر حکومت اس پر ٹیکس کاٹتی ہے اور آخر میں وہ بچے ہوئے پیسوں پر گزارا کرتا ہے۔ ہاں، پہلے ٹیکس پھر خرچہ۔ لیکن امیر لوگ کارپوریشن کے ذریعے اس ترتیب کو بدل دیتے ہیں۔ وہ پہلے کماتے ہیں، پھر اپنے بزنس کے سارے اخراجات کرتے ہیں اور سب سے آخر میں جو بچتا ہے اس پر ٹیکس دیتے ہیں۔ واہ، یعنی خرچہ پہلے اور ٹیکس بعد میں، یہ تو واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری معلومات ہونے کے باوجود لوگ عملی قدم نہیں اٹھاتے۔ اور اس کی وجہ دنیا کے حالات نہیں ہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر کی رکاوٹیں ہیں۔ بالکل، اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے شکوک و شبہات، یا جسے ہم سینیسزم کہتے ہیں۔ ہاں، وہ چکن لٹل والی ذہنیت جو ہمیشہ کہتی ہے کہ بس اب آسمان گرنے والا ہے۔ صحیح بات ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو ریئل اسٹیٹ کا بتائیں تو وہ فوراً کہے گا مجھے آدھی رات کو دوسروں کے ٹوائلٹ ٹھیک کرنا پسند نہیں۔ وہ حل تلاش کرنے کے بجائے کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اور دوسری بڑی بیماری ہے سستی۔
اور یہ وہ سستی نہیں ہے کہ انسان سارا دن سوتا رہے. سب سے خطرناک سستی وہ ہے جو مصروفیت کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. مطلب میں بہت بزی ہوں، میرے پاس اپنے مالی معاملات دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے؟ بالکل. اور مصنف کہتا ہے کہ اس سستی کا علاج تھوڑا سا لالچ ہے. جب انسان خود سے پوچھتا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا ہے، تب وہ اس مصروفیت کے بہانے سے باہر آتا ہے. اور ان عادات کو توڑنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست تصور دیا گیا ہے. سب سے پہلے خود کو ادائیگی کرنا، یعنی پے یور سیلف فرسٹ. یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے. مجھے یہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنی کمپنی کے سب سے اہم ملازم کو سب سے پہلے تنخواہ دے رہے ہوں، اور وہ اہم ملازم آپ خود ہیں. اگر آپ پہلے اپنے سارے بل ادا کریں گے اور بچت آخر میں کریں گے تو آپ معاشی طور پر کمزور پڑ جائیں گے. بالکل. لیکن اگر آپ پہلے اپنے اثاثوں کے کالم میں رقم ڈالیں گے تو پھر بل ادا کرنے کا دباؤ آپ کے دماغ کو جگائے گا. اور پھر آپ کا دماغ مزید پیسے کمانے کے نئے راستے ڈھونڈے گا. یہ بالکل جم جا کر مسلز بنانے جیسی بات ہے. ہاں، وہ ذہنی دباؤ آپ کی مالیاتی ذہانت کو تیز کر دیتا ہے. تو اب جب ہم یہ سب سمجھ چکے ہیں تو ان مالیاتی صلاحیتوں کو جگانا کے عملی قدم کیا ہیں؟ نوٹس میں کافی سارے اقدامات بتائے گئے ہیں، جیسے کہ اپنے دوستوں کا محتاط انتخاب کرنا. مطلب امیر اور غریب دونوں طرح کے لوگوں سے سیکھیں، لیکن غریب ذہنیت کے خوف کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں. ایک اور بہت دلچسپ اصول ہے انویسٹر گیور کا تصور. یہ تھوڑا عجیب نام ہے. اس کا سرمایہ کاری سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہیں پیسہ لگائیں تو آپ کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ میرے اصل پیسے کتنی جلدی واپس میری جیب میں آئیں گے. یعنی منافع سے زیادہ فکر اپنی اصل رقم کی واپسی کی ہونی چاہیے. بالکل. اور ایک بار اصل رقم واپس آ جائے تو جو اثاثہ پیچھے بچتا ہے وہ آپ کو زندگی بھر مفت میں منافع دیتا رہتا ہے. ارے واہ، یہ تو واقعی رسک کو کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اور سب سے بڑی سرمایہ کاری جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے علم حاصل کرنا. ہاں، کتابیں پڑھنا، سیمینارز میں جانا. کیونکہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے اسے دینا سیکھیں. اگر آپ کو علم چاہیے تو جو تھوڑا بہت آپ کو پتا ہے وہ دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں. تو آج کے اس پوری ڈیپ ڈائیو کو اگر میں سمیٹوں تو بات یہاں آ کر رکتی ہے کہ پیسہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، یہ صرف ایک آئیڈیا ہے. ہمارا ذہن ہی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. بالکل. جب ہم میں یہ نہیں کر سکتا کی جگہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں سوچنے لگتے ہیں تو راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور آخر میں چاہوں گی کہ ہم ایک ایسی سوچ پر بات ختم کریں جس پر اکثر لوگ غور نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ ذرا سوچئے، اگر پیسہ واقعی صرف ایک وہم ہے اور اصل طاقت ہماری مالیاتی ذہانت ہے تو کیا آج کے اس تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں سب سے خطرناک اور بڑا رسک یہ نہیں کہ ہم پرانے دور کی طرح صرف محفوظ کھیلنے پر یقین رکھیں؟ واقعی آج جب ٹیکنالوجی اور حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں تو اسکول کی ڈگری کے بعد سیکھنا چھوڑ دینا ایک بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے. کیا موجودہ دور میں سب سے غیر محفوظ چیز ایک روایتی محفوظ نوکری ہی تو نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے. بالکل. اور اس سوال کے ساتھ ہی ہم آج کی یہ زبردست گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں. سوچتے رہیے گا اور سیکھتے رہیے گا. بچپن سے ہمیں ایک بات بار بار سکھائی جاتی ہے. ہاں، یعنی ہر ثقافت اور ہر خاندان میں یہی ہوتا ہے. بالکل. ہر دور میں یہ عقیدہ پختہ ہے کہ اپنا ذاتی گھر خریدنا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے. کہا جاتا ہے کہ اپنا گھر زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. صحیح بات ہے. ہر کوئی یہی مانتا ہے. لیکن کیا ہو اگر آج کی اس گفتگو میں یہ پتہ چلے کہ ایک خوبصورت اپنا ذاتی گھر اصل میں کسی بھی عام انسان کی جیب پر سب سے بڑا بوجھ ہے؟ ذہن تھوڑا سا جھنجھنایا نا. اچھا، یہ سن کے واقعی عجیب لگتا ہے شروع میں. جانتے ہیں، جب ہم کسی عام انسان کے زندگی کے سفر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک بڑی سیدھی سی تصویر بنتی ہے. جیسے ایک صاف محفوظ سڑک، یعنی پہلے اسکول میں اچھے نمبر لو. ہاں، پھر کسی اچھی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرو، اس کے بعد ایک بہترین اور محفوظ نوکری ڈھونڈو اور بس زندگی سیٹ. پورا انجینئرنگ کا سا حساب لگتا ہے کہ یہ ان پٹ ڈالیں گے تو یہ آؤٹ پٹ ملے گا. صحیح کہا. لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے. یہ ایک نہایت واضح اور دل کو تسلی دینے والا راستہ لگتا ہے. پڑھائی کرو اور کامیابی کی ضمانت لے لو. ہم سب کو یہی سکھایا جاتا ہے
کہ چیزیں اسی طرح سیدھی لائن میں چلتی ہیں۔ اور یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب کوئی انسان عملی زندگی کی دلدل میں قدم رکھتا ہے تو اچانک وہ صاف سڑک دھندلی ہو جاتی ہے۔ بالکل دھندلی ہو جاتی ہے۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو بینک سے تنخواہ آنے کا میسج آتا ہے، لیکن 5 تاریخ تک وہی سیٹ زندگی گزارنے والے پڑھے لکھے لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ کو دیکھ کر سر پکڑ لیتے ہیں۔ ہاں، ان کے ذہن میں صرف ایک سوال گونجتا ہے کہ آخر میرا سارا پیسہ کہاں چلا گیا؟ صحیح۔ یہ ایک ایسی الجھن ہے جو اچھے سمجھدار لوگوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس تفصیلی جائزے میں، جسے ہم نے بجٹ باس کا مشن نام دیا ہے، مقصد بہت واضح ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ مشن یہ ہے کہ سننے والوں کو پیسے کی اصل حقیقت سمجھ آئے اور وہ قرض اور نوکری کے اس لامتناہی چکر سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ سکیں جس میں اکثریت پھنسی ہوئی ہے۔ آج کا یہ مکمل جائزہ رابرٹ کیوساکی کی مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے اہم حصوں پر مبنی ہے۔ اور یہاں ایک بنیادی بات واضح کرنی ضروری ہے۔ آج ہم یہاں صرف پیسہ کمانے کی ترکیبوں پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر کس چیز پر بات کر رہے ہیں؟ اصل موضوع پیسے کو سمجھنے کا ہے، کیونکہ جب تک پیسے کی کارکردگی، اس کے بہنے کے راستے اور اس کی نفسیات کو نہ سمجھا جائے تو چاہے آمدنی جتنی بھی بڑھ جائے، رقم ہاتھ سے نکالی جاتی ہے۔ بالکل۔ کتاب اسی حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ پیسہ کمانے سے زیادہ پیسے کو روکے رکھنے کا علم اہم ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ پیسے کے غائب ہونے کی اس کہانی میں سب سے پہلا تصور جو مصنف بار بار استعمال کرتا ہے وہ ہے ریٹ ریس، یعنی چوہوں کی دوڑ۔ صحیح۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو سننے میں تو عام لگتا ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ آخر یہ ریٹ ریس ہے کیا، اور ایک عام محنتی انسان اپنی پوری ایمانداری کے باوجود اس میں کیسے پھنس جاتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے اس نمونے کو دیکھنا ہوگا جو بچپن سے ہمارے دماغ میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ ریٹ ریس ایک سلسلہ ہے، ایک ایسی پٹری ہے جس پر اکثر لوگ بغیر سوچے سمجھے چل پڑتے ہیں۔ کیسے؟ تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، انسان پیدا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں کیونکہ بچہ اچھے نمبر لا رہا ہے، پھر وہ ڈگری لیتا ہے اور ایک محفوظ نوکری تلاش کرتا ہے۔ ہاں، یہاں تک تو سب ٹھیک لگتا ہے۔ لیکن جب پہلی آمدنی آنا شروع ہوتی ہے تو نئے شوق جنم لیتے ہیں، نئے کپڑے، نئے موبائل فونز، اور پھر تھوڑی آسائش کے لیے کریڈٹ کارڈز کا استعمال شروع ہوتا ہے۔ اوہ، واقعی، اور خرچے ٹھیک اسی رفتار سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جس رفتار سے تنخواہ آتی ہے۔ جی ہاں، پیسہ آتا ہے تو انسان ایسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں نئے لوگ ملتے ہیں، شادی ہوتی ہے، زندگی خوبصورت لگتی ہے کیونکہ اب گھر میں 2 آمدنیاں ہوتی ہیں۔ پھر ان کی خواہشات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ بالکل، پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب ایک اپنا گھر ہونا چاہیے، ایک نئی اور بڑی گاڑی ہونی چاہیے۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیش کی ضرورت اچانک بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ذرا مزید محنت کرتا ہے، دفتروں میں دیر تک بیٹھتا ہے اور پروموشنز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تنخواہ بڑھتی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا ٹیکس بریکٹ اور ماہانہ خرچات بھی اسی حساب سے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی وہ جہاں تھے وہیں واپس آ جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اب وہ قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہوتے ہیں اور انہیں اپنی نوکری چھوڑنے کا تصور بھی ڈرانے لگتا ہے۔ یہ پورا چکر ہے، اسکول، نوکری، تنخواہ، خرچے، قرض اور پھر واپس نوکری، اور یہ پوری زندگی چلتا ہے۔ یہ تصویر واقعی کتنی جانی پہچانی لگتی ہے۔ یہاں مجھے ایک بہت ہی دلچسپ تمثیل یاد آ رہی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ یہ پورا سلسلہ بالکل ایک ہیمسٹر ویل کی طرح ہے، وہ گول پہیا جس میں ایک چھوٹا سا چوہا پوری رفتار سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، میں سمجھ گیا۔ وہ بھاگتا رہتا ہے، اپنی پوری توانائی لگا دیتا ہے، پسینے سے تر ہو جاتا ہے، لیکن منزل پر کبھی نہیں پہنچتا۔ پہیا وہیں کا وہیں گھوم رہا ہوتا ہے۔ واقعی، عام انسان کی زندگی بھی اس چکر میں ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ نوکری ڈھونڈو، تنخواہ لو، خرچ کرو، قرض لو، اور اس قرض کو اتارنے کے لیے دوبارہ سے مزید محنت کرو۔ یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ لوگ اس پہیے سے اترتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اس سارے چکر کے پیچھے 2 انتہائی طاقتور انسانی جذبات کا ہاتھ ہے۔ جذبات؟ کون سے جذبات؟ خوف اور لالچ۔ کتاب بتاتی ہے کہ لوگ سوچ سمجھ کر اس چکر میں نہیں رہتے، بلکہ یہ جذبات ان کے دماغ کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور ان سے فیصلے کرواتے ہیں۔ رکیے، خوف اور لالچ؟ سننے میں تو یہ کسی ایکشن مووی کے ولنز لگتے ہیں۔ ہاں، لگتے تو ہیں۔
لیکن عملی زندگی میں تو ایک عام شخص صرف اپنا بجلی کا بل بھرنے کی اور بچوں کی فیس دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس روزمرہ کی کشمکش میں لالچ اور خوف کہاں سے آ گیا؟ میں تو بس ایک عام سی پریشانی دیکھ رہی ہوں۔ یہی تو اس کی خاموش طاقت ہے۔ دیکھیں، پیسے نہ ہونے کا خوف، بل ادا نہ کر پانے کا خوف انسان کو صبح سویرے بستر سے اٹھ کر کام پر جانے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ خوف انہیں وہ نوکری کرنے پر مجبور کرتا ہے جو شاید انہیں پسند بھی نہ ہو۔ لیکن مسئلہ تب سنگین ہوتا ہے جب مہینے کے آخر میں ہاتھ میں تنخواہ آتی ہے۔ تو تب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی پیسہ ہاتھ میں آتا ہے، خوف تھوڑی دیر کے لیے دب جاتا ہے اور دوسرا جذبہ جاگتا ہے، یعنی خواہش یا لالچ۔ نئی گاڑی دیکھی تو خواہش ہوئی، کسی دوست کا بڑا گھر دیکھا تو لالچ پیدا ہوا۔ لوگ ان چیزوں سے خوشی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن وہ خوشی عارضی ہوتی ہے۔ پھر انہیں مزید خوشی اور محفوظیت کے لیے مزید پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ دوبارہ کام پر بھاگتے ہیں۔ اور اسی چکر میں وہ مزید قرض اور انسٹالمنٹ پلانز میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ کتاب میں اس کی وضاحت کے لیے ایک بہت زبردست مثال دی گئی ہے، بالکل ایک گدھے کی طرح جس کے آگے اس کا مالک ایک لاٹھی سے گاجر لٹکا دیتا ہے۔ اوہ، گاجر والی مثال؟ ہاں، گدھا اس گاجر تک پہنچنے کی امید میں گاڑی کھینچتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ مالک تو آرام سے گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، لیکن گدھا صرف ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ مطلب پیسہ بھی اسی گاجر کی طرح ہے؟ بالکل، جذبات کے زیر اثر لوگ سوچنا بند کر دیتے ہیں اور بس اس گاجر کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ واہ، کیا مثال ہے! اگر زیادہ محنت کرنا اور زیادہ پیسہ کمانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ زیادہ پیسہ آنے سے تو خواہشات مزید بڑھ جائیں گی اور گاجر مزید آگے کھسک جائے گی۔ ہاں، ٹھیک کہا۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ کہاں غلطی ہو رہی ہے پڑھی لکھے لوگوں سے؟ کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اصل مسئلہ کمائی میں ہے یا کہیں اور؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا لوگ واقعی جانتے ہیں کہ ان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ کسی کی آمدنی کم ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیسے کو مینج کرنا نہیں جانتے ہیں۔ اصل اور بنیادی مسئلہ مالیاتی شعور یعنی فائنینشیل لٹریسی کی کمی ہے۔ یعنی پیسے کے علم کا نہ ہونا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اسکولوں میں نہیں سکھائی جاتی۔ جی ہاں، ہمارے تعلیمی ادارے بہترین پیشاور افراد پیدا کرتے ہیں۔ وہ سکھاتے ہیں کہ ایک اچھا ڈاکٹر، ایک قابل انجینئر یا ایک تیز اکاؤنٹنٹ کیسے بننا ہے۔ لیکن وہ پیسے کا حساب نہیں سکھاتے۔ بالکل نہیں، وہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کمائے ہوئے پیسے کا آخر کرنا کیا ہے، مالیاتی شعور نہیں سکھایا جاتا۔ صحیح۔ ایک بہت ہی ماہر سرجن اپنی فیلڈ میں انتہائی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن پیسے کے معاملات میں بالکل ان پڑھ ہو سکتا ہے۔ کتاب کا واضح مقصد یہ بتانا ہے کہ ارننگ سے کہیں زیادہ اہم سپینڈنگ، یعنی پیسہ خرچ کرنے اور اسے منظم کرنے کا طریقہ ہے۔ اسے تھوڑا اور آسان کرتے ہیں، کیونکہ مالیاتی زبان عام طور پر بورنگ اور پریشان کن لگتی ہے۔ اگر بنیادی سطح پر دیکھا جائے تو دو چیزیں سمجھنا ضروری بتائی گئی ہیں۔ ہاں، انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ۔ ٹھیک، میں اس کو اس طرح سوچ رہی ہوں۔ فرض کریں ایک مہینے کی تنخواہ کا چیک بینک میں آتا ہے، یہ داخلہ ہے۔ آسان لفظوں میں انکم سٹیٹمنٹ صرف اس بات کا حساب ہے کہ کتنا پیسہ داخل ہوا یعنی آمدنی اور کتنا پیسہ نکل گیا یعنی اخراجات۔ درست تصویر کشی کی آپ نے۔ اور دوسری طرف بیلنس شیٹ ان دو مختلف چیزوں کا موازنہ کرتی ہے، اثاثے یعنی ایسٹس اور واجبات یا بوجھ یعنی لائبلٹیز۔ تو مالیاتی شعور کا سب سے پہلا اصول کیا ہوا؟ صرف یہ جاننا کہ پیسہ داخل ہونے کے بعد کس راستے سے گزر رہا ہے۔ جیسے ایک پانی کا پائپ ہو، دیکھنا ہے کہ پانی کہاں سے لیک ہو رہا ہے۔ کیش فلو یعنی پیسے کا بہاؤ، اس کو سمجھنا لازمی ہے۔ اگر کسی کو اپنا کیش فلو پڑھنا نہیں آتا تو وہ بل ادا کرنے میں پھنسا رہے گا۔ بالکل، وہ کبھی اپنے مسائل کی جڑ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالیاتی شعور کی کمی کی وجہ سے لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی مالی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مالیاتی بنیاد مضبوط ہو رہی ہے کیونکہ ان کی تنخواہ بڑھ رہی ہے، لیکن اصل میں وہ کچی مٹی پر عمارت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بنیادی بات کو سمجھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اثاثے اور بوجھ کے درمیان فرق کر سکے۔
اور جیسا کہ کتاب میں بار بار زور دیا گیا ہے، یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں غریب اور امیر کا راستہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ کہ امیر لوگ ہمیشہ ایسٹس خریدتے ہیں، جبکہ غریب اور مڈل کلاس لوگ لائبلٹیز خریدتے ہیں۔ لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ان لائبلٹیز کو ایسٹ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہی ساری زندگی کی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن یہاں مجھے تھوڑا پش بیک دینا ہوگا۔ اچھا، ضرور۔ تو کیا دنیا کا شاید ہی کوئی مالیاتی مشیر یا دوستوں کی محفل ہو جہاں یہ نہ کہا جاتا ہو کہ بھائی اپنا گھر ضرور بناؤ؟ ہر ثقافت میں یہ عقیدہ پختہ ہے کہ اپنا ذاتی گھر ایک سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو کیا امیر لوگ بھی ایسا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک خوبصورت اپنا گھر ایک لائبلٹی ہے؟ یہ روایتی سوچ کے بالکل برعکس بات ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ روایتی سوچ کو مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ اچھا، کس طرح؟ اس فرق کو سمجھنے کے لیے کسی یونیورسٹی لیول کی مشکل اکاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں۔ مصنف نے نہایت آسان، عام فہم طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ آسان طریقہ کیا ہے؟ اثاثہ یا ایسٹ صرف وہ چیز ہے جو جیب میں پیسہ ڈالے، اور لائبلٹی وہ چیز ہے جو جیب سے پیسہ نکالے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عام فہم زبان میں جو چیز پیسہ لائے وہ اثاثہ، جو چیز پیسہ لے جائے وہ لائبلٹی۔ اب دیکھیے، جب کوئی شخص اپنا ذاتی گھر خریدتا ہے جس میں وہ خود رہ رہا ہو، تو اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اسے قرض دینا پڑتا ہے۔ بالکل، بینک اس گھر پر مارٹگیج یا قرض لگاتا ہے جس کی ماہانہ ادائیگی ہوتی ہے۔ پھر پراپرٹی ٹیکسز ہوتے ہیں، انشورنس دینی پڑتی ہے، ہر مہینے بجلی اور پانی کے بل آتے ہیں۔ اور مرمت کے اخراجات بھی تو ہے، کبھی چھت ٹپک رہی ہے تو کبھی پینٹ خراب ہو گیا۔ صحیح کہا۔ اگر کیش فلو کے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں مسلسل جیب سے پیسہ نکال رہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ گھر کوئی آمدنی پیدا نہیں کر رہا تو اس آسان سی تعریف کے مطابق مالیاتی زبان میں وہ ایک لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں۔ او واقعی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے ایک بہت مہنگا گھر خریدا اور اس میں وہ خود رہ رہا ہے تو وہ ہر مہینے اس کی جیب سے پیسے نکال رہا ہے، یعنی وہ بوجھ ہے۔ ہاں، ایک مہنگا بوجھ۔ لیکن اگر وہی شخص ایک چھوٹا گھر خریدے، اسے کرائے پر دے دے اور وہاں سے آنے والا ماہانہ کرایہ اس گھر کے تمام اخراجات اور ٹیکسز سے زیادہ ہو، تو اب وہ گھر جیب میں پیسے ڈال رہا ہے، تب جا کر وہ اصل معنوں میں ایسٹ بنے گا۔ 7% ٹھیک۔ زبردست۔ یہی وہ لاجواب فرق ہے جو مڈل کلاس نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑا گھر ان کا ایسٹ ہے، اور اس چکر میں وہ اپنی پوری عمر اس گھر کے قرض اور ٹیکسز کی نظر کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسے خریدنے کے بجائے اگر وہ اتنی ہی رقم کسی انکم جنریٹنگ جگہ پر لگاتے تو ان کا وقت اور ان کا سرمایہ دونوں آزاد ہوتے۔ یہی مسئلہ مہنگی گاڑیوں کے ساتھ ہے۔ گاڑیاں تو شروع سے ہی قیمت کھوتی ہیں۔ بالکل، ایک چمچماتی گاڑی شو روم سے باہر نکلتے ہی اپنی قیمت کھو دیتی ہے، اور اس کے بعد ہر مہینے فیول، انشورنس اور مینٹیننس کی مد میں جیب ڈھیلی کرتی ہے۔ وہ ایسٹ نہیں، محض ایک لا حاصل بوجھ ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو اگر اپنا گھر اور مہنگی گاڑی اصل اثاثے نہیں ہیں، تو امیر لوگ آخر کرتے کیا ہیں؟ وہ امیر بنتے کیسے ہیں اور اس چوہوں کی دوڑ سے باہر نکلنے کا راستہ کیا نکالتے ہیں؟ ان کا اصول کیا ہے؟ امیر لوگوں کا اصول نہایت سادہ ہے۔ وہ اپنی آمدنی کو لائبلٹیز کی نظر کرنے کے بجائے ان چیزوں پر لگاتے ہیں جو واقعی ان کے لیے پیسہ پیدا کریں، جیسے سٹاکس، بانڈز، کرائے کی ریئل اسٹیٹ یا ایسی انٹلیکچوئل پراپرٹی جو رائلٹی دے۔ ان شارٹ، ایک بنیادی اصول ہے: امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کتاب میں اس کی وضاحت کیسے کی گئی ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے مصنف کی بچپن کی وہ بہترین کہانی سننا ضروری ہے جہاں سے اس پوری سوچ کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، وہ بچپن والی کہانی؟ ہاں، مصنف رابرٹ اور اس کا دوست مائک دونوں ابھی چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں۔ وہ مائک کے امیر باپ، جسے وہ رچ ڈیڈ کہتے ہیں، کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمیں امیر بننا سکھائیں۔ تو رچ ڈیڈ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں ایک درس دینے کے لیے اپنے سٹور پر کام پر لگا دیتے ہیں اور تنخواہ مقرر کرتے ہیں صرف $10 فی گھنٹہ۔
जो उस दौर के हिसाब से भी बहुत ही कम तनख्वाह थी। और बच्चे उस 10 सेंट्स के बदले में घंटों वहां मिट्टी और धूल साफ करते रहते हैं। बिल्कुल। 3 हफ्ते बाद बच्चे थक हार कर और शदीद गुस्सा होकर आते हैं। उन्हें लगता है कि उनका इस्तेहसाल हो रहा है। वो सोचते हैं कि उन्हें मजीद तनख्वाह मिलनी चाहिए और वो हड़ताल करने का सोचते हैं। जो कि एक फितरी अमल है। हाँ, लेकिन रिच डैड उनकी तनख्वाह बढ़ाने के बजाय एक और अजीब फैसला करते हैं। वो उन्हें बगैर किसी तनख्वाह के बिल्कुल मुफ्त काम करने पर लगा देते हैं। मुफ्त में? कोई बच्चा मुफ्त में क्यों काम करेगा और इससे अमीर बनने का क्या ताल्लुक? यही वो गहरा सबक था। जब तक बच्चे 10 सेंट्स के लिए काम कर रहे थे, उनका जहन उस छोटी सी तनख्वाह का मोहताज था। उनके अंदर खौफ था कि तनख्वाह न मिली तो क्या होगा। और लालच भी होगा कि ज्यादा मिल जाए तो खिलौने ले लें। बिल्कुल। रिच डैड ने तनख्वाह खत्म करके असल में उनके जहन को इस खौफ और लालच की कैद से आज़ाद कर दिया। जैसे ही तनख्वाह की तवक्का खत्म हुई, उनका दिमाग दूसरी सिमत में सोचने लगा। वाह! और जैसे ही वो तनख्वाह की कैद से आज़ाद हुए, उन्होंने वो मौका देख लिया जो पहले नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या देखा? मैंने पढ़ा है कि उन्होंने देखा कि स्टोर मैनेजर पुरानी और ना बिकने वाली कॉमिक बुक्स को फेंक रही थी। उन बच्चों ने उन कॉमिक्स को कचरे से बचाया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बेसमेंट में छोटी सी कॉमिक लाइब्रेरी बना दी। सही। और मोहल्ले के बाकी बच्चों से उस लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने के 2 सेंट्स चार्ज करने लगे। जी हाँ, और इसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो खुद वहाँ मौजूद नहीं होते थे। उन्होंने एक और बच्चे को लाइब्रेरी संभालने पर रख लिया। अब वो लाइब्रेरी उनके सोते हुए भी, उनके स्कूल में होने के बावजूद उनके लिए पैसे कमा रही थी। ये असल आज़ादी थी। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस सिस्टम या आसासा खड़ा कर दिया जो उनकी जिस्मानी मौजूदगी के बगैर उन्हें अमीर बना रहा था। उन्होंने पैसे के लिए काम करना छोड़ दिया था। अब उनका बनाया हुआ सिस्टम उनके लिए पैसा बना रहा था। यानी जब इंसान तनख्वाह ना मिलने के खौफ से बाहर आता है तो उसकी आंखें असासे बनाने की अपॉर्चुनिटीज को देख पाती हैं। क्या जबरदस्त सबक है। इसे कहते हैं असासे बनाने का जादू। हाँ, लेकिन असासा बनाना और अपना पेशा चलाना, इन दोनों में बहुत से लोग उलझ जाते हैं। लोग अपने जॉब को ही अपना बिजनेस समझ लेते हैं। इस गलती को वाजे करने के लिए किताब में मैकडॉनल्ड्स के बानी रे क्रॉक की एक बहुत खूबसूरत मिसाल मौजूद है ना? हाँ, बिल्कुल। एक दफ़ा रे क्रॉक एक यूनिवर्सिटी के बिजनेस तलबा से मिलने गए। वहाँ गुफ्तगू के दौरान उन्होंने तलबा से पूछा, बताओ मेरा बिजनेस क्या है? तलबा हंसने लगे। सबने यही सोचा होगा कि हैमबर्गर बेचना। सही। एक ने जवाब दिया कि पूरी दुनिया जानती है कि आप हैमबर्गर बेचते हैं। लेकिन रे क्रॉक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, हैमबर्गर बेचना मेरा पेशा है। मेरा असल बिजनेस रियल एस्टेट है। मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस रियल एस्टेट कैसे हो गया? ये तो अजीब बात लगती है। क्योंकि रे क्रॉक जानते थे कि असल दौलत हैमबर्गर में नहीं है। उनका बिजनेस मॉडल ये था कि मैकडॉनल्ड्स की हर फ्रेंचाइज किसी न किसी बेहतरीन लोकेशन पर खुलेगी और उसके नीचे की जमीन की मालिकियत उनके पास होगी। अच्छा, यानी हैमबर्गर बेचने वाले फ्रेंचाइज ओनर्स दरअसल उनकी जमीन का किराया अदा कर रहे थे। बिल्कुल। लोगों का पेशा उन्हें जिंदा रखता है, बिल अदा करने में मदद करता है, लेकिन उनका बिजनेस यानी उनका एसेट कॉलम उन्हें अमीर बनाता है। ज्यादातर लोग अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करके गुजार देते हैं। वो बॉस को अमीर करते हैं, हुकूमत को टैक्सेस देते हैं और बैंक्स को मॉर्गेज का सूद देते हैं। वो अपने बिजनेस यानी अपने असासे पर कभी तवज्जो ही नहीं देते। ठीक है, चलिए फर्ज करते हैं कि किसी ने ये बात समझ ली, उसने मेहनत की और असासे बना भी लिए जो पैसे पैदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी दीवार सामने आती है, टैक्सेस। हाँ, टैक्सेस तो हैं। ज्यादातर लोग जब ज्यादा कमाते हैं तो हुकूमत उतना ही ज्यादा टैक्स काट लेती है। तो अमीर लोग अपने बनाए हुए असासे को इस टैक्स के बोझ से कैसे बचाते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। किताब बताती है कि शुरू में टैक्स रॉबिन हुड के नजरिए पर लगाए गए थे कि अमीरों से लो और गरीबों में बांटो। आम लोगों ने सोच को बहुत पसंद किया और इसे कानूनी शक्ल दे दी। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? अमीर लोग बहुत होशियार थे। उन्होंने इस टैक्स के निज़ाम से बचने के कानूनी रास्ते ढूंढ लिए और सबसे बड़ा रास्ता था कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन? लेकिन एक आम इंसान तो यही समझता है कि कॉरपोरेशन कोई बहुत बड़ी शीशे की इमारत होती है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। क्या अमीर लोग ऐसी इमारतें बनाते हैं? यही तो सबसे बड़ा गलत फहमी का शिकार तस्वुर है। मालियाती दुनिया में कॉरपोरेशन दरअसल कोई जीती जागती चीज या बड़ी इमारत नहीं होती।
تو پھر کیا ہوتی ہے؟ یہ محض ایک کاغذی دستاویز ہوتی ہے، ایک لیگل فائل فولڈر جو کسی وکیل کے دفتر میں رکھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کاغذی فولڈر امیروں کی سب سے بڑی ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ ڈھال کام کیسے کرتی ہے؟ تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ فرق دراصل ترتیب کا ہے۔ دیکھیے، ایک عام ملازم کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے پیسہ کماتا ہے، پھر حکومت اس آمدنی پر پہلے ٹیکس کاٹ لیتی ہے اور پھر بچے ہوئے پیسے پر وہ ملازم گزارا کرتا ہے۔ صحیح، پہلے ٹیکس پھر خرچہ۔ لیکن ایک کارپوریشن کا طریقہ کار الٹ ہوتا ہے۔ کارپوریشن پہلے پیسہ کماتی ہے، پھر اپنے تمام ضروری اخراجات جیسے گاڑی کا خرچہ، سفر کا خرچہ اس میں سے ادا کرتی ہے، اور پھر جو رقم بچ جاتی ہے صرف اس پر ٹیکس دیتی ہے۔ یعنی ٹیکس کٹنے سے پہلے ہی خرچے نکل جاتے ہیں۔ بالکل۔ امیر لوگ اپنے آساتے انہی کارپوریشنز کے ذریعے چلاتے ہیں، جس سے ان کا بہت سا خرچہ ٹیکس کٹنے سے پہلے ہی نکل جاتا ہے۔ یہ مالیاتی شعور اور قانون کی سمجھ ہی انہیں ہمیشہ امیر رکھتی ہے، جبکہ باقی سب نظام کے مطابق چل کر پستے رہتے ہیں۔ یعنی امیر لوگ قانون اور نظام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم آج کے اس پورے جائزے کو سمیٹیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اس ریٹ ریس سے نکلنے کا راستہ ساری رات جا کر ڈبل شفٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ مالیاتی شعور حاصل کرنا ہے۔ بالکل، ہر شخص کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیسہ داخل ہونے کے بعد کہاں جا رہا ہے۔ اثاثے یعنی ایسٹس اور بوجھ یعنی لائبلٹیز میں فرق سیکھنا ہوگا۔ صحیح کہا۔ اگر آمدنی بڑھے تو بڑے گھر یا نئی گاڑی کی لالچ میں آنے کے بجائے اسے انکم جنریٹنگ اثاثے میں بدلنا چاہیے تاکہ پیسہ ہمارے لیے ملازم بن کر کام کریں۔ بالکل ٹھیک خلاصہ کیا آپ نے۔ مالیاتی آزادی تب نہیں ملتی جب تنخواہ بڑھتی ہے، بلکہ تب ملتی ہے جب اثاثے بن جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک۔ اور اس پوائنٹ پر میں سننے والوں کے لیے ایک انتہائی گہرا اور آخری سوال چھوڑنا چاہوں گا، جس پر غور کرنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو آزادی چاہتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ مصنف نے مشہور دانشور بکمنسٹر فلر کا دولت کا تصور کتاب میں بیان کیا ہے۔ عام طور پر دولت کی پیمائش اس بات سے ہوتی ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ یا کتنی بڑی تنخواہ ہے۔ ہاں، عام طور پر یہی پیمائش ہوتی ہے۔ لیکن بکمنسٹر فلر کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا کام کرنا آج ہی مکمل طور پر بند ہو جائے تو وہ اپنے موجودہ اثاثے سے آنے والی آمدنی کی بنیاد پر اپنی زندگی کا وہی معیار برقرار رکھتے ہوئے کتنی دن زندہ رہ سکتا ہے۔ واہ! یہ دولت کی اصلی پیمائش ہے، نہ کہ تنخواہ۔ اگر کل سے کام پر نہ گئے تو کتنے دن زندہ رہ پائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل۔ اگر اس سوال کا جواب کچھ دن یا کچھ ہفتے ہیں تو اس کا واضح مطلب ہے کہ ابھی بھی ساری توانائی کسی اور کو امیر بنانے میں لگ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اپنے ایسٹ کالم پر توجہ دینا شروع کریں۔ ہر دن یہ سوچیں کہ آج جو قدم وہ اٹھا رہے ہیں کیا وہ اس گول پہیے میں دوڑتے ہوئے چوہے کی رفتار بڑھا رہا ہے یا انہیں اس پہیے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہی وہ آخری فکرہ، وہ سوال ہے جس کے ساتھ ہم اپنے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ سننے والوں کو سوچنا چاہیے کہ آزادی آخر کس راستے پر ہے۔ ذرا تصور کریں کہ دنیا کی سب سے بڑی برگر بیچنے والی کمپنی کا مالک ایک بھری کلاس کے سامنے کھڑا ہو اور وہ کہے کہ اس کا برگر بیچنے کا تو کوئی کاروبار ہی نہیں ہے۔ اور اس کی اس بات پر وہاں موجود تمام لوگ ہنسنے لگیں۔ مطلب ظاہری بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ شخص اور اس کی کمپنی روزانہ کروڑوں برگر بیچتی ہیں۔ بالکل، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر برگر بیچنا ان کا اصل کام نہیں ہے تو اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیں، یہی وہ واضح فرق ہے جو ایک عام سوچ اور ایک مالیاتی طور پر آزاد سوچ کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ریک راک کی، جو میک ڈونلڈز کے بانی تھے۔ اچھا، وہی ریک راک جنہوں نے میک ڈونلڈز کو ایک عالمی برانڈ بنایا؟ جی بالکل۔ جب انہوں نے 1974 میں یونیورسٹی آف ٹیکساس کی ایک MBA کلاس میں طلباء سے پوچھا کہ ان کا کاروبار کیا ہے، تو ان کا مقصد کسی کو حیران کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک بہت گہرا مالیاتی سبق دینا تھا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے واضح کیا کہ ہیمبرگر بیچنا ان کا محض ایک پیشہ ہے، یعنی پروفیشن، لیکن ان کا اصل کاروبار یا ان کا جو اصل بزنس تھا وہ ریئل اسٹیٹ تھا۔ ارے واہ،
یہ تو واقعی ایک ایسا نقطہ ہے جہاں سے ذہن کے بہت سے بند دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں، اور بجٹ باس کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم یہ ڈی کوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ پیسہ اپنے لیے کیسے کام پر لگایا جائے تاکہ ایک آزاد اور کامیاب زندگی گزاری جا سکے۔ بالکل، اور آج ہم جس ماخذ پر بات کر رہے ہیں وہ رابرٹ کیوساکی کی مشہور کتاب رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ ہے۔ اس میں بہت تفصیل سے سمجھایا گیا ہے کہ آخر امیر لوگ پیسہ بناتے کیسے ہیں۔ تو جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ ان کے لیے کام کرے اور وہ ایک آزاد زندگی گزاریں، تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں ہم فائنینشل فریڈم کے اصل اصول سیکھتے ہیں۔ تو واپس اسی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ رے کراک کا اصل اثاثہ وہ برگر نہیں تھا جو کاؤنٹر پر بک رہا تھا۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ رے کراک اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھتے تھے کہ جو شخص بھی میکڈونلڈز کی فرینچائز خرید رہا ہے وہ دراصل ان کی آرگنائزیشن کے لیے اس فرینچائز کے نیچے موجود زمین کو خرید رہا ہے۔ مطلب فرینچائز بیچنا تو صرف ایک ذریعہ تھا اس پرائم ریئل اسٹیٹ تک پہنچنے کا۔ بالکل، آج میکڈونلڈز دنیا میں ریئل اسٹیٹ کا سب سے بڑا مالک ہے، یہاں تک کہ کیتھولک چرچ سے بھی بڑا۔ دیکھیں، یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ عام لوگ اپنا سارا وقت کسی اور کا کاروبار بڑھانے میں لگا دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، وہ اپنے ایمپلوئر کے لیے کام کرتے ہیں، حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، بینک کو مورٹگیج دیتے ہیں، لیکن اپنے اصل کاروبار پر توجہ نہیں دیتے۔ بالکل، اور اس کتاب میں اسی روٹین کو ریٹ ریس یا چوہے کی دوڑ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تشبیہ تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ہیمسٹر، مطلب وہ جو چھوٹا سا چوہا ہوتا ہے، وہ پہیے کے اندر پوری طاقت سے بھاگ رہا ہو۔ ہاں بالکل وہی بات ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر کسی کو پروموشن مل بھی جائے تو وہ اس پہیے سے باہر نہیں آتا، بلکہ پہیا صرف مزید تیز گھومنے لگتا ہے۔ آخر لوگ اس دوڑ میں داخل ہی کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس جال کو بننے میں دو بنیادی جذبات کا کردار ہوتا ہے، خوف اور لالچ۔ سب سے پہلے تو پیسے نہ ہونے کا خوف انسان کو صبح جلدی اٹھ کر کام پر جانے پر مجبور کرتا ہے۔ ان کے ذہن میں بل ادا نہ کر پانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اور پھر جب مہینے کے آخر میں تنخواہ ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تب خوف کی جگہ لالچ لے لیتا ہے، یا کہہ لیں کہ خواہشات جاگ جاتی ہیں۔ نیا فون، نئے کپڑے یا کوئی بڑی گاڑی، یہ چیزیں نئے خرچے پیدا کرتی ہیں، پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور اگلے مہینے وہی پرانا خوف انہیں دوبارہ کام پر بھیجتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عام لوگ ساری زندگی تنخواہ پر انحصار کرتے ہیں اور بل ادا کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ماخذ میں لفظ جاب کو جسٹ اوور بروک کہا گیا ہے، یعنی دیوالیہ ہونے سے ذرا سا ہی اوپر۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اگر آمدنی بڑھتی بھی ہے تو لوگ اپنے خرچے بڑھا لیتے ہیں۔ امیر لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ نوکری کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ وہ سکلز سیکھتے ہیں۔ سکلز مطلب کس قسم کی مہارتیں؟ کیونکہ اگر برگر بنانے کا پیشہ انسان کو امیر نہیں کر سکتا تو ہمیں اسکولوں میں یہی کیوں سکھایا جاتا ہے؟ یہی تو کتاب کا ایک بہت اہم سبق ہے کہ کام سیکھنے کے لیے کریں، صرف پیسوں کے لیے نہیں۔ امیر لوگ سیلنگ، انویسٹنگ اور رسک مینجمنٹ جیسی سکلز سیکھتے ہیں۔ اچھا، ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھائیں۔ دیکھیں، کتاب میں سنگاپور کے ایک نوجوان صحافی کا واقعہ ہے۔ وہ ایک بہترین مصنفہ بننا چاہتی تھی، مطلب اس کے آرٹیکلز بہت زبردست ہوتے تھے، لیکن کتابیں بک نہیں رہی تھیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ جب اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ سیلز یعنی چیزیں بیچنے کا کورس کر لے تو وہ شدید ناراض ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس انگلش لٹریچر کی ڈگری ہے، میں کوئی معمولی سیلز میں نہیں بننا چاہتی۔ وہ ناراض ہو گئی؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ پڑھے لکھے لوگ اکثر سیلز کو اپنے رتبے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن مصنف نے اسے سمجھایا کہ کتاب پر بیسٹ رائٹنگ آتھر نہیں لکھا ہوتا، اس پر بیسٹ سیلنگ آتھر لکھا ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ مطلب دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو بہترین ہیمبرگر بنا سکتے ہیں لیکن میکڈونلڈز جیسا بزنس سسٹم نہیں بنا سکتے، کیونکہ جب انسان نئی اسکل سیکھتا ہے تو اس کی ویلیو بڑھتی ہے اور پھر پیسہ خود اس کے پاس آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ امیر لوگ مواقع کو پہچانتے ہیں اور مارکیٹنگ یا انویسٹنگ جیسی چیزیں سیکھتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، اس بات پر تھوڑی سی مخالفت تو بنتی ہے۔ مطلب ہمیں تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ کسی ایک فیلڈ کے ماہر بنو، یعنی اسپیشلسٹ، جیسے ایک بہترین ہارٹ سرجن۔ کیا یہ سب غلط ہے؟ دیکھیں،
اسے غلط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ماخذ کے مطابق بہت زیادہ اسپیشلائزڈ لوگوں کو اکثر ٹریڈ یونینز کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے پائلٹس یا اساتذہ ہو گئے۔ کیوں؟ ان کی مہارتیں تو بہت اعلیٰ ہوتی ہیں۔ کیونکہ ان کی مہارتیں کسی دوسری انڈسٹری میں کام نہیں آتی۔ اگر پائلٹ سے جہاز اڑانا چھین لیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ امیر لوگ ایک چیز کے بجائے مختلف چیزوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سیکھنے پر یقین رکھتے ہیں، یعنی نو اے لٹل اباؤٹ اے لاٹ۔ اچھا، یعنی تھوڑی سی سیلنگ سیکھ لی، تھوڑی سی اکاؤنٹنگ اور تھوڑا سا مارکیٹنگ کا علم، تو یہ سب ملا کر ایک بزنس سسٹم بن جاتا ہے۔ بالکل درست۔ اور جب انسان کے پاس پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو پھر ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے، ٹیکس۔ ہاں، ٹیکس۔ عام انسان تو بس اپنی سیلری سلپ پر ٹیکس کٹتا ہوا دیکھتا ہے، تو پھر امیر لوگ اس سے کیسے بچتے ہیں؟ امیر لوگوں کا سب سے بڑا خفیہ ہتھیار ہے کارپوریشنز اور ٹیکس کے قانون۔ وہ ان لاز کو سمجھتے ہیں اور انویسٹمنٹ کے ذریعے ویلتھ کریٹ کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کتاب میں رابن ہڈ کے تصور کا ذکر تھا۔ وہ جو امیروں سے لوٹ کر غریبوں میں بانٹنے والا کانسیپٹ ہے، وہ مڈل کلاس کے خلاف کیسے استعمال ہوا؟ دیکھیے، جب شروع میں ٹیکس لگایا گیا تو حکومت نے کہا کہ یہ صرف امیروں پر لگے گا۔ مڈل کلاس نے خوش ہو کر اسے سپورٹ کیا، لیکن جب حکومت کے خرچے بڑھے تو یہ ٹیکس آہستہ آہستہ مڈل کلاس تک آ گیا اور الٹا انہیں ہی نقصان ہوا۔ اور امیر لوگ پھر سے بچ نکلے؟ کیسے؟ کارپوریشنز کا سہارا لے کر۔ میں آپ کو سیکوینس بتاتا ہوں۔ ایک عام ملازم پیسہ کماتا ہے، اس پر ٹیکس دیتا ہے، اور پھر جو تھوڑا سا بچتا ہے اسے خرچ کرتا ہے۔ بالکل، یہی تو نارمل لائف ہے، کمانا، ٹیکس دینا اور پھر خرچ کرنا۔ لیکن کارپوریشنز کا سیکوینس بالکل الٹ ہے۔ کارپوریشنز پہلے پیسہ کماتی ہیں، پھر اپنے تمام اخراجات پوری کرتی ہیں، اور جو کچھ باقی بچتا ہے صرف اس پر ٹیکس دیتی ہے۔ ارے واہ! یعنی کمانا، خرچ کرنا اور پھر جو بچے اس پر ٹیکس دینا، یہ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ بالکل قانونی سہولت ہے۔ حکومت خود چاہتی ہے کہ لوگ بزنس کریں اور نوکریاں دیں۔ امیر لوگ انہی قانونوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی کارپوریشن کوئی بہت بڑی شیشے کی عمارت یا فیکٹری نہیں ہے، یہ دراصل ایک قانونی شیلڈ یا ڈھال ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو کر امیر لوگ قانونی طریقے سے ٹیکس نامی حملے کو روکتے ہیں۔ بالکل، بہترین تشبیہ دی آپ نے۔ یہ کسی وکیل کے دفتر میں پڑا ایک فولڈر ہو سکتا ہے جس میں قانونی کاغذات ہوں۔ اچھا، اب پیسہ کما بھی لیا اور ٹیکس سے بچا بھی لیا، اگلا قدم کیا ہے؟ اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ یہاں بات آتی ہے اثاثوں اور واجبات کی، یعنی ایسٹس اور لائبلٹیز کے درمیان فرق کی۔ ہاں، یہ تو اس فلسفی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ جی، امیر لوگ اثاثے خریدتے ہیں جو ان کی جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں، جبکہ عام لوگ واجبات خریدتے ہیں جو جیب سے پیسہ نکالتے ہیں، اور وہ انہیں غلطی سے اثاثہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جیسے ایک بہت بڑا اور مہنگا گھر، لوگ تو کہتے ہیں کہ گھر ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ یہی تو غلط فہمی ہے۔ مہنگا گھر ہر مہینے مارٹگیج، مینٹیننس اور بلز کی شکل میں جیب سے پیسہ نکالتا ہے، اس لیے وہ لائبلٹی ہے۔ بکمنسٹر فلر کی دولت کی تعریف بہت کمال کی ہے۔ اچھا، کیا کہا تھا انہوں نے دولت کے بارے میں؟ انہوں نے کہا تھا کہ دولت یہ نہیں کہ انسان کے پاس کتنا پیسہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر آج کام کرنا بند کر دیا جائے تو انسان کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یعنی دولت کو وقت میں ناپا جا رہا ہے، پیسوں میں نہیں۔ بالکل، فائنینشیل فریڈم تب آتی ہے جب آپ کی پیسو انکم آپ کے خرچوں سے زیادہ ہو جائے۔ یہی بجٹ باس کا بھی حتمی اصول ہے۔ جب اثاثوں سے آنے والا کیش فلو ماہانہ خرچوں سے بڑھ جائے تو اصل کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس مہینے کے آخر میں بل دینے کے پیسے کم پڑ جائیں تو وہ کیا کرے؟ کیا اسے اپنی بچت یا اثاثوں کو استعمال کرنا چاہیے؟ جی نہیں، کتاب کے مطابق اصول یہ ہے کہ پے یور سیلف فرسٹ، یعنی پہلے خود کو ادا کریں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اگر بل سر پہ کھڑے ہیں تو انسان خود کو کیسے پہلے ادا کرے؟ دیکھیں، امیر لوگ دباؤ کو برداشت کرتے ہیں۔ وہ بل ادا کرنے کے پریشر کو اپنے اندر کی فائنینشیل جینیس کو جگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مطلب وہ ڈر اور دباؤ کی وجہ سے نئے مواقع تلاش کرتے ہیں؟ جی بالکل، وہ سوچتے ہیں کہ میں مزید پیسے کیسے کماؤں تاکہ بل بھی ادا ہو جائیں اور میرے اثاثے بھی محفوظ رہیں۔
وہ گھبرا کر اپنے اثاثے نہیں بیچتے۔ واہ، یہ تو واقعی مائنڈ سیٹ کا سارا کھیل ہے۔ تو اگر آج کے اس تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالا جائے تو بات بہت واضح ہے۔ کیا نچوڑ نکالا آپ نے؟ یہی کہ نوکری کے بجائے اسکل سیکھیں، کارپوریشنز اور ٹیکس کے قوانین کا فائدہ اٹھائیں اور اثاثے بنا کر اپنے پیسیو انکم کو خرچوں سے زیادہ کریں۔ یہی مالی آزادی کا فارمولا ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا تو انسان صرف زندہ نہیں رہے گا بلکہ واقعی کامیاب زندگی گزارے گا۔ بالکل درست۔ اور اس علم کو صرف سننا کافی نہیں ہے۔ روزمرہ کے مالی فیصلے اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ انسان کس سمت میں جا رہا ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور غور طلب نکتہ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر آج کے بعد کام پر جانا بالکل ناممکن ہو جائے تو موجودہ اثاثوں کے بلبوتے پر زندگی کی بقا کا میٹر کتنے دن، کتنے مہینے یا کتنے سال آگے تک چل سکے گا؟ یہ واقعی انسان کو اپنی مالی سمت کا حقیقی اندازہ دے سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کون سی چیز اثاثہ ہے اور کون سی واجبات۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔